अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगेनो चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि 25 दिसंबर को बानी पाकिस्तान के अजीम तरीन लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है। और इस हवाले से हमने एक छोटा सा जो है आपकी खिदमत में प्रोग्राम मुरतब किया है। हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब सईद हसन कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं। आप जामिया उर्दू कराची के साबिक चेयरमैन शोबे उर्दू हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के हवाले से, और जो है उनके जो काम थे, उनके अक़वाल थे, ये भी पूछेंगे और जानेंगे क्या जो है ये कौम और नई नस्ल उनके अक़वाल पर जो है अमल कर रही है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप अच्छा प्रोफेसर, हाँ अल्लाह का करम है। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बड़ी वसी शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने ज़ाहिर है बड़ी जिद्दोजहद की इस पाकिस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान की सूरत में जो एक समर है, जो उनकी मेहनतों का समर है, वो हमारे सामने है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आज हमें उनके जो अक़वाल और अफ़ाल थे, जो उन्होंने करके दिखाए और जो उन्होंने कहे, क्या उस पर हम पूरी तरह से अमल पैरा हैं? बहुत शुक्रिया। सवाल बड़ा वसी है और इसका जवाब भी बहुत तवील है। लेकिन हमने ये देखा कि अमली ज़िंदगी में बहुत सी शख्सियात आईं, लेकिन जिसे हम रोल मॉडल बना चुके हैं, जिसे हम कहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद 21वीं सदी में 18वीं से 21वीं सदी के दरमियान जो शख्सियत पैदा हुई वो कायद आज़म हम ही में पैदा हुए, हम ही में रहे, हमारे ही साथ उठे बैठे। मेरी मुराद सदियों निस सदी पिछली सदी में। लेकिन आज तक हमने उनके उन अमल और तरीक़ेकार पर गौर नहीं किया। वो सच्चे थे, जो बात कहते थे उस पर अमल करते थे, जो वो फ़ैसला करते थे सोच समझ के करते थे। उन्होंने मुशावरत भी रखी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी मद्देनज़र रख के आम मुसलमानों को उसकी तरगीब दी। ये नहीं, अना परस्ती नहीं थी, इनकिसारी थी, मेहनत थी, और सिर्फ़ उनका ये कौल मेहनत मेहनत सिर्फ़ मेहनत। अगर हम इस पर ही अमल कर लें तो हम दुनिया की बेहतरीन कौमों में शामिल हो सकते हैं। रही सबात कि नौजवान, आज का नौजवान तसाहुल पसंद है। क्यों? कि हमने उसे दुनिया की हर वो चीज़ जो शॉर्ट रास्ते से मिल सकती है उसे हासिल करने की कोशिश में मगन है। अगर मैंने ये लफ्ज़ गलत कहा है तो शायद समझने वालों की गलती है, मगर इसलिए कि हम हर वो चीज़ उसे दे देते हैं जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज हमारा तालीमी निज़ाम क्या कह रहा है कि वक्त नहीं है, डिग्री चाहिए, वक्त नहीं है, डिग्री चाहिए, टाइम नहीं है पढ़ने के लिए लेकिन डिग्री चाहिए। उसके लिए उन्होंने शॉर्ट रास्ते इख्तियार कर लिए। उन शॉर्ट रास्तों में शॉर्ट ही तालीम हो सकती है और उसकी अमली तरबियत नहीं हो सकती। हमारे यहाँ अमली तरबियत की सख्त ज़रूरत है। जब आदमी ये तय कर ले कि मुझे कुछ करना है और इनफरादी करना है, तो वो यकीनन अपने लिए नई राहें बेहतर तरीक़े से पैदा करता है और उन पर अमल करता है। यही काम कायद आज़म ने भी किया। उन्होंने बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही काम दावा किया कि काम काम और काम। यही हमारा मकसद हयात होना चाहिए और इसी पर हमें अमल करना चाहिए। अच्छा, कायद आज़म तो बड़े सच्चे लीडर थे। बहुत सारे उनकी चीज़ें हैं। एक मैं इंशाल्लाह कोट भी करूँगा यहाँ पे, जो उनकी कही हुई एक बात थी। जो उन्होंने जब वो गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने सिंध असम्बली का इजलास हुआ, उसका तज़किरा भी मैं करूँगा। लेकिन ये बताएं कि क्या आजकल जो है उनकी जो सच्चाई थी, उनकी लीडरशिप थी खरी बिल्कुल, तो वो क्या आजकल कहीं नज़र आती है आपको? बड़ी बदकिस्मती है, लीडर तो हम बन जाते हैं लेकिन हमें वो क्वालिटीज़ नहीं आती जिसका फुक़दान अव्वल से लेकर 47 के बाद से हमें मिला। बात वही है, हर आदमी
کم وقت میں شہرت چاہتا ہے. اس کے لیے ایک طویل فہرست ہے. ایک آیا، ایک گیا، ایک گورنر آیا، ایک وزیر آیا، ایک سفیر آیا. کسی نے اپنی ذات اور اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے بارے میں نہیں سوچا. لیکن آج کے عہد میں اب ہم نے دیکھا کہ روش بدل رہی ہے. سب ایک طرف ہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ مذہبی جماعتیں بھی اپنا ڈفلی، اپنا راگ بجا رہے ہیں. لیکن میں اب یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جماعت اسلامی نے اہدنا الصراط المستقیم کی جو راہ اختیار کی ہے وہی بہتر ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقیناً ہم قائد اعظم کے افعال اور ان کے اقوال پر عمل کر سکتے ہیں. شکریہ. اچھا پروفیسر صاحب، یہ بتائیں کہ اگر ان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال اور افعال پر آج عمل کیا جائے اور یہ عہد کر لیا جائے کہ ہم نے ان کی جو اقوال تھے ان پر عمل کرتے ہوئے آگے لے کر چلنا ہے اس ملک کو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یقیناً بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. ہر آدمی اپنی ذات سے کی نفی کرتے ہوئے ملک کے مفاد میں جب بات کرے گا تو وہ انقلاب کیا ہوگا. اس کی مثال انصار و مہاجرین کی ہے. وہی مثال ہمارے سامنے آئے گی یا نہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمیں سیرت کا پرتو قائد اعظم کے عمل سے نظر آتا ہے، لیکن ان کی تعلیم مغربی روش پر ہوئی، اس لیے ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. اگر ہم اس پر صحیح سے توجہ دے لیں، یقیناً ہم ایک کامیاب قوم ہیں اور بہتر طور سے لوگ کے سامنے ابھر کر آ سکتے ہیں. اچھا ایک بات مجھے اور بھی یہ بتا دیجئے، ہم اکثر جو ہے نا پاکستان کو کچھ باتوں میں برا بھلا کہہ جاتے ہیں، یار یہ پاکستان ہے، یہ کرپشن ہے، یا کوئی مختلف چیزیں نا سامنے آتی ہیں. نوجوان بھی اس پہ ایک جملہ بول جاتے ہیں کہ یار یہ پاکستان ہے. تو کیا ہمیں اس طرح کے لفظ اپنے ہی وطن کے لیے کیا بولنے چاہیے؟ کیا ہمیں جائزہ لینا چاہیے اپنا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ دیکھیے، خود احتسابی کا عمل اچھا ہے، لیکن پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، پھر کسی سے بات کریں. آپ کسی معاملے میں بھی ایماندار نہیں ہیں. اول سے لے کے آخر تک وزیر اعظم سے لے کے ایک عام آدمی بھی کرپشن میں مبتلا ہے. آپ ڈبل روٹی لینے جاتے ہیں، وہ پیسے بڑھا کے پیتا، انڈے لیتے ہیں، وہ پیسے بڑھا. سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ جو ایماندار آدمی ہے، جو سچا آدمی ہے، وہ الجھن میں آ کے وہ ایسے جملے کہہ جاتا ہے جسے اگر میں کفریہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا. کیوں؟ کہ اسے وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ وہ سوچ رہا ہے، جو اس کی نظر ہے، وہ اسے نہیں ملتی. آج کا نوجوان ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ڈگری لیتا ہے، اسے نوکری نہیں ملتی. نوکری کیسے ملے گی؟ پرچی سسٹم ہے، کوٹا سسٹم ہے. پھر وہ اس سے اکتا کر اپنی دل کی بھڑاس نکالتا ہے یا نہیں نکالتا؟ وہ یہی کہتا ہے اس ملک ایسے محنت سے کیا فائدہ جو کہ مجھے 1,00,000-2,00,000 روپے دے کے نوکری مل جائے گی. اب اسے سامنے رکھتے ہوئے ہم پورے ملک کا جائزہ لیں. اگر ہم اپنا خود احتسابی کا عمل تیز کر دیں، یقیناً ہمارا ملک دنیا کے بڑے ملکوں میں شمار ہوگا. اچھا سر، ہمارے ہاں سعودیہ ہے، سعودی عرب کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اب وہاں پہ بھی مد و جزر نظر آ رہا ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے 25 دسمبر کے حوالے سے کہ بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے اور ہم نے اس سے کیا اثر لیا. کہ اب اگر ہم اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی گال پر ہاتھ مار دیں تو وہ شدت نہیں آتی. اگر کوئی دوسرا احساس دلاتا اور وہ چماٹ مارتا ہے تو اس کی شدت پورے وجود پہ محسوس ہوتی ہے یا نہیں. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں میاں ہم ایسے ہیں، ہمارے بزرگوں نے غلط کیا، یہ کیا، وہ احساس انہیں نہیں ہے. جب ان کے اوپر ایک بھرپور تماچا محنت کا لگایا جائے تو پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کیا یہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل اس طریقے سے جیسے بچہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور وہ نہیں سنتا تو اس کی ماں اسے چپیٹ مارتی ہے، نہیں
ایک کے بعد دوبارہ اس کے ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آتی، بلکہ وہ آنکھوں سے ہی اپنی ماں کی پوری بات مان لیتے۔ کیا ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا حکمران ہے جسے ہم رول ماڈل کے طور سے پیش کر سکیں؟ نہیں۔ یہی کمی ہے۔ اگر ہم نوجوان یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہے، ہمارے ہاں ماڈلس بہت سارے ہیں، ہم لیاقت علی خان کو بھی لے سکتے ہیں، ہم اور دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم مذہبی علماء کو بھی لے سکتے ہیں، ہم آج کے نوجوان قیادت کو بھی لے سکتے ہیں جس میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، اہل علم لوگ ہیں۔ ہم نے اہل علم سے رابطہ ختم کر دیا، جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم مطالعے سے دور ہو گئے، ہم کوششوں سے دور ہو گئے، اور ہم نے شارٹ راستہ نکال کے اپنے لیے ایک نئی راہ کا تعین کر لیا۔ ناظرین، بڑی خوبصورت بات کہی ہے پروفیسر سعید حسن قادری صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر فرد اپنا احتساب کرے۔ اس پر میں یہ کہوں گا کہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نماز جنازہ میں جاتے ہیں یا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں کہ صف درست کر لی جائے، تو ہر فرد اپنی طرف دیکھتا ہے اور وہ صف بالکل درست ہو جاتی ہے، بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے تو پاکستان انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور میں نے ایک بات بھی کہی تھی کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ایک بات ضرور بتاؤں گا آپ کو، کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل بنے تو اجلاس ہوا سندھ اسمبلی کا، تو آپ نے ظاہر ہے چیئر کرنا تھا اس اجلاس کو۔ آپ نے اے ڈی سی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھئی پورے اجلاس کی جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ کیا تیاریاں ہیں۔ جب اے ڈی سی نے ان کو بتایا کہ یہ ایجنڈا ہے اجلاس کا، اور اس ایجنڈے کے بعد جو ہے طعام کا اہتمام کیا گیا ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت انتہائی جو ہے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور اس اے ڈی سی کو کہا کہ ان سے جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں ان سے کہو کہ یہ اپنے گھروں پر جا کر کھانا کھائیں۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا عمل تھا جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، یعنی وہ جو حکومت کے جو پیسے تھے اس کو عوام کا پیسہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے اے ڈی سی کو کہا کہ عوام کے پیسوں پہ ان لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا جا سکتا، لہٰذا ان سے کہیں کہ گھروں پر اپنے جا کر کھانا کھائیں۔ تو اتنی بڑی بات ہے، اور آج جو ہے کتنی لگژریز میں یہ ہم لوگ اور یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جو حکومت میں اور اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ ہی حافظ ہے ان مقتدر لوگوں کا، اور یہی تعلیم تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو انہیں اختیار کرنی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر آج تک نہ آیا ہے نہ ہی آئے گا، اور ہم سب کو قائد اعظم محمد علی جناح کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ رنگے نو کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پاکستان سے پیار کیجئے، اس سے محبت کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔